अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल जो कि है अरीशा नावल्स। और क्या बताना था, हाँ यार, अब यार रोज़ ही लेट आ रही है एपिसोड, तो क्या ही बोलूँ मैं। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से। आप लोग मुझसे बस यही गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें, तो अल्लाह खैर करे। अगर तबीयत ठीक होती है तो मैं दिन में ही कोई ना कोई पोस्ट लगाकर आपको लोगों को बता दिया करूँगी कि एपिसोड लेट आ रही है, ये जल्दी आ रही है। तो हर एपिसोड से पहले कमेंट आता है, जुनून यारम की किस्त इतने दिनों से नहीं आ रही। मैं एक एक इंसान को पकड़ पकड़ कर नहीं बता सकती कि जुनून यारम की किस्त कहाँ पे आ रही है। कमेंट में ज़्यादा बातें सुनाने से बेहतर है कि आप लोग एक दफ़ा जाकर चेक कर लीजिए कि चैनल पर कोई न्यू अपडेट आई है या नहीं। एपिसोड 6 पार्ट दूसरे चैनल पर में हो चुके हैं और आज थोड़ी देर में 7वां भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों ने ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और ना ही उस चैनल के कि आपको कोई खबर मिल सके। तो ये आपका अपना मसला है कि आपको जुनून यारम की किस्त मिल रही है या नहीं मिल रही, मेरा नहीं। तो मुझे बातें सुनाने से बेहतर है कि आप लोग एक दफ़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान को हरगिज़ रिप्लाई नहीं करती जिसने मुझे सब्सक्राइब ना किया हो। और वैसे मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब की ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और ये जो झूठे दिखावे आकर कमेंट में करते हैं ना और फ़िज़ूल में मुझे बातें सुनाते हैं, तो यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मेरे साथ हर टाइम पे खड़े हैं। तो ये वाले जो आप लोगों ने कमेंट में नए काम पकड़े हुए हैं ना, ये ना करें। शुक्रिया। तो आते हैं हमारी एपिसोड की तरफ, जो कि है यार सितमगर की एपिसोड नंबर 69 का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार सितमगर 69 सेकंड पार्ट। तहरीर अरीशा। क्या हुआ लाला, आप ठीक तो है ना? अब इस तरह कमरे से बाहर निकल आए हैं, वो ठीक है ना? अंदर इसे कुछ हुआ तो नहीं? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? एल्वीना इसे आयरा के कमरे से बाहर निकलते देख परेशानी से बोली थी, जबकि वो एक नज़र इसे देखता पीछे खड़ी जमश को भी देखकर चेहरे पर हाथ फेरता हाँ में सर हिला गया था, जबकि इसके चेहरे पर पसीना देख वो भी परेशान हुई थी। अचानक से इसके लाला को क्या हो गया था? इसके लाला को तो बहुत खुश होना चाहिए था। आखिर इसकी जिंदगी की सांसें लौट आई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो मेरे बच्चे? ठीक तो हो ना तुम जाओ मिल लो इससे, वो इंतज़ार कर रही है। राइक इसे अभी बता कर गया है कि तुम लोग इससे मिलने के लिए आई हो। जाओ जाओ मिल लो तुम लोग इससे, वो अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बोला था। बार बार आयरा की आंखें उसके सामने आ रही थी। इतनी नफरत थी इसकी आंखों में कि इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। इसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस होने लगी थी, जबकि इसकी खराब हालत को देखते हुए उसने पीछे खड़ी जमश को देखा था और फिर इसे इशारे से अंदर चलने के लिए कहा था। वो दोनों अंदर चली गई तो वो अपनी घुटन कम करने के लिए सीधा नमाज वाले कमरे की तरफ आया था। हाँ, ये घुटन वो सिर्फ अल्लाह के सामने ही बयान कर सकता था। किसी इंसान के बस की बात ना थी।
اس تکلیف کو ختم کرنا، یہ درد تو صرف اس کا خدا ہی سمجھ سکتا تھا۔ کیا اللہ یا اللہ، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں برداشت کر سکتا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت۔ یا اللہ، مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا، یہ میرے بس سے باہر ہے، وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے مولا، اس سے کہہ دے وہ مجھ سے نفرت نہ کرے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت نہ ڈال۔ وہ سجدے میں گر گرا کر روتے ہوئے خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی حنا کے چہرے پر اپنے لیے نفرت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی نفرت وہ اسے اندر تک خاکسار کر گئی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ لڑکی جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتی ہے، جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ اس سے نفرت کرنے لگے، وہ اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ ہاں، اس کے لفظوں کی سزا تو اسے بھی ملنی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ نفرت وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ نہیں سہ سکتا تھا۔ یہ نفرت اسے اندر تک جلا کر رکھ گئی تھی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، اور وہ یہ نفرت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل تڑپ تڑپ کر رونا، اس کا تڑپ تڑپ کر رونا، کوئی اور سنے نہ سنے، خدا تو سنتا تھا۔ اسے یقین تھا اس کا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اس کا خدا اسے اتنی بڑی سزا نہیں دے گا۔ اس کے گناہ کی بے شک وہ معافی کے لائق نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی سزا وہ جھیل بھی نہیں سکتا تھا، وہ اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، جبکہ رائق کو باہر اکیلے دیکھ کر ایلوینا باہر آ گئی۔ وہ اپنے موبائل پر لگا نہ جانے وہاں باہر بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے، اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ رائق، کیا کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، ہم ہسپتال میں بیٹھے ہیں۔ اس کو بے تاب نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر ایلوینا نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ جبکہ رائق نے اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر آہستہ سے اس کے گال کی طرف جھکتے ہوئے اپنی شدت اس کے نازک گال پر نچھاور کرتے ہوئے پیار بھرا بوسہ اسے دے کر اس کے گالوں کو سرخ کر دیا تھا۔ وہ لمحے میں سر سے پیر تک
سرخ ہوتی اسے ہرگز رائق سے اس طرح کی حرکت کی امید نہیں تھی۔ رائق کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہوش و حواس ہے آپ کو؟ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر دوسری طرف گھماتی اپنے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ جب رائق نے پوری شدت سے اس کے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ یار، اپنی بیوی سے رومانس کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اور ویسے بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہاں ہسپتال میں کوئی اتنا فارغ بیٹھا ہوگا کہ وہ ہمارے رومانس کو دیکھے؟ یہاں کی زندگی بہت مصروف ہے، ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں بزی رہتا ہے۔ تم سناؤ، اتنے دن میرے بغیر کیسے گزرے؟ نیند تو بڑے مزے کی آئی ہوگی۔ اور اپنے کمرے میں تو نہیں چلی گئی نا؟ رائق نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں کیوں رکوں گی؟ میں تو آپ کے کمرے میں رہتی ہوں نا، میرا تو سارا سامان بھی ادھر چلا گیا ہے۔ اور ویسے بھی بابا نے اس کمرے میں قاسم بابا نے اس کمرے میں کسی اور کو ٹھہرا دیا ہے، وہ جس سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کا پوتا ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں گے، قاسم بابا کا تیسرا پوتا وہاں رہتا ہے۔ آج کل میرے والے روم میں نے صبح اس کو کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، جبکہ امامہ تائی تو 3 دن سے گھر پر ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ وہ گھر سے کہیں چلی گئی ہیں۔ شاید کوئی ضروری کام یا کوئی پرابلم آئی ہوگی، میں نے کسی سے پوچھا نہیں، ورنہ آپ کو ضرور بتاتی۔ باقی پھپھو تو ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ میں نے صبح انہیں ساتھ آنے کے لیے کہا تھا، لیکن قاسم بابا نے کہا کہ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ عائرہ کو اتنی بری حالت میں دیکھ سکیں۔ وہ بہت ایموشنل ہیں، 24 گھنٹے روتی رہتی ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی انہیں تھوڑا بہت حوصلہ دینے کی، وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ رائق خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اور وہ درخنے، میرا مطلب ہے وہ لڑکی جسے ولیمے پر ازبک نے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ رائق اب اس سوال پر آیا تھا جو وہ کب سے ایلوینا سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے سوال پر ایلوینا کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ وہ لیلی کے کمرے میں رہ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو میں بعد میں لالا سے پوچھوں گی۔ فی الحال گھر کا ماحول خراب جا رہا ہے اور عائرہ بھی ہسپتال میں ہے۔ ایک دفعہ عائرہ ٹھیک ہو کر گھر پہنچے تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے، قاسم بابا نے کہا۔ فی الحال ہم اس بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے۔
اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ویسے میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن ملازمہ بتا رہی تھی کہ امامہ تائی نے اسے تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا تھا، لیکن قاسم بابا کے تیسرے پوتے نے اسے اپنی بہن کہہ کر نہ صرف گھر کے اندر لایا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ اس سے جڑی ہر پرابلم کو وہ سولو کریں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ وہ زمش کے بارے میں اسے نہیں بتا پائی تھی کہ ان کا تیسرا بھائی زمش میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ زمش بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور برلاس خان کبھی بھی زمش کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دیتا۔ خیر پہلے ہی اتنی ساری پرابلمس چل رہی تھی، وہ مزید اسے کسی طرح کی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس معاملے میں وہ بالکل خاموش تھی۔ رائق اسے بہت غور سے سن رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی چیز سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک اس کی ماں کہاں گئی تھی۔ وہ تو اسے بتائے بغیر کبھی نہیں جاتی تھی، بلکہ آج صبح وہ فون پر اس سے بات کر رہی تھی، اس سے عائرہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اسے ہرگز نہیں بتایا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں یا وہ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ ازبک کو دیکھا تم نے؟ وہ اندر ہے کیا؟ اس نے الوینا کی باتوں کو سننے کے بعد سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ تو اندر نہیں ہے۔ جب ہم اندر گئے تھے تب وہ باہر نکل آئے تھے، میرے خیال میں وہ مسجد کی طرف گئے ہوئے ہیں، ادھر ہی ہوں گے۔ ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہوں۔ میں ادھر ہی جاتا ہوں۔ ایسا کرو تم یہیں بیٹھو، تب تک میں ازبک کو بتا کر آتا ہوں کہ میں تمہیں لے کر نیچے جا رہا ہوں۔ نیچے کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہیں نیچے چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، گاڑی میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تھوڑی سی پرائیویسی چاہیے تمہیں بھی اور مجھے بھی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا تو الوینا بس ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اب اس بات کا وہ اسے کیا جواب دیتی؟ ٹھیک ہے، آپ جا کر بتا کر آ جائیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ ہے یو، کیسے ہو تم؟ وہ نماز ادا کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے عائرہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب سامنے سے ازبک کو آتے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ازبک نے نارملی انداز میں پوچھا۔ وہ ان کے گھر کا حصہ تھا۔ کون تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا اور فی الحال اسے جاننے میں انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ بس قاسم بابا نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے گھر کا
ممبر ہے تو وہ ہے. تمہاری وائف کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا، تو سوچا میں عیادت کے لیے آ جاؤں. وہ کچھ عجیب سے انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے وہ آیا ہی کسی اور مقصد کے لیے ہو اور بیان کچھ اور کر رہا ہو. تم سچ بول سکتے ہو مجھ سے. ازبک نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھا تھا. اوکے فائن. زارق میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا. وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کو تیار ہے. اس نے مجھے فون سے بھی بلاک کر دیا ہے. میں تبریز اور شجر کی مدد سے اس سے بات کر سکتا تھا، لیکن اب ایسا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ شجر اور تبریز کل رات کی فلائٹ سے واپس جا چکے ہیں. تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اور تم لوگوں کا وہ دوست ہے نا، میرا مطلب ہے کزن ہے، تو تم لوگ میری اس سے بات کروا سکتے ہو. کیا تم ناراضگی کی وجہ بتاؤ گے مجھے؟ ازبک کو اچھا لگا تھا اس کا اس طرح سے مدد مانگنا. بس کچھ وجہ ہے، ہماری کچھ پرسنل ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اٹس اوکے. اس نے بس اتنا کہہ کر اپنا فون نکالا تھا. السلام علیکم. ہاں، کیسے ہو تم ازبک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آئرہ تو ٹھیک ہے. اس کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے نا؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آئرہ بھی بہت بہتر ہے ماشاء اللہ، اور اس کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہتر ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح اس کی طبیعت بہتر رہی تو جلد ہی وہ اسے گھر بھی بھیج دیں گے. وہ تمہارا ایک دوست ہے یہاں پر، تم سے بات کرنا چاہتا ہے. اس سے بات کر لو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں. ازبک نے زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے فون سامنے کھڑے ارزق کی طرف کیا تھا. زارق، مجھے تم سے بات کرنی ہے. پلیز فون بند کر کے اپنے کزن کے سامنے میرا تماشا ہرگز مت بنانا. وہ فون کان سے لگا کر سائٹ پر آ گیا تھا، جبکہ ازبک کندھے اچکا کر اندر آئرہ کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا. وہ سائٹ پر ہو گیا تھا، مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی کسی بات میں اسے شامل نہیں کرنا چاہتا. مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ تو تیری شکل دیکھنی ہے اور نہ ہی تجھ سے کوئی رابطہ رکھنا ہے. اور پلیز
میرے کزن کے سامنے کسی طرح کا تماشا بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کہہ کر فون رکھنے لگا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تو اس طرح سے ناراض ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ دورانی فیملی تیری فیملی سے کسی طرح کا کوئی بھی تعلق رکھتی ہوگی، اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ المیر دورانی تیرا پھپھا نکلے گا۔ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ ہاں بالکل، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تجھے نہیں پتا تھا کہ المیر دورانی کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اسی لیے تو رائق سے نفرت کرتا تھا۔ رائق کو دیکھتے ہی تیرے چہرے کے زاویے بدل جاتے تھے۔ میں تیرا دوست تھا ارزق، تو مجھے کچھ تو بتا سکتا تھا، کچھ تو شیئر کر سکتا تھا مجھ سے۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا یہ جاننے کی کہ آخر میرے کزن کے ساتھ تیری کیا دشمنی ہے، کیوں تو اسے فیک کہتا ہے، کیوں تیری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے اندر اس طرح کا کوئی راز چھپا ہوگا۔ میں تیرا دوست تھا، تو نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ تو نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ تیرے فادر نے تیری مدر کو دھوکہ دیا تھا، لیکن تیرے فادر کا نام المیر دورانی ہے، یہ بات تو نے مجھ سے بھی کبھی شیئر نہیں کی۔ کیا میں تیرے لیے اعتبار کے قابل نہیں تھا؟ کمینے، تو مجھے مل ایک بار، میں تجھے بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا۔ خدا کے لیے ان دورانیز کے چکر میں میری اور اپنی دوستی خراب مت کر۔ میرے لیے تیرے سے زیادہ اہم اور کوئی نہیں ہے، وہ التجائیہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، ملتا ہوں شام کو، تیرے گھر آ جاؤں گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر گیا تھا، اور بس اتنی سی اس کی کرم نوازی پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ہاں، وہ نہیں رہ سکتا تھا اپنے دوست کے بغیر، وہ دوست جو اتنے سالوں سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر دکھ ہر سکھ میں اس کا ساتھی تھا۔ وہ اپنے دوست کو ہرگز کسی کی وجہ سے نہیں گنوا سکتا تھا۔ لڑکی، تمہارا کتنی دیر یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ تم یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ تم کافی دیر سے میری بیوی کو تنگ کر رہی ہو۔ وہ عائرہ کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھتا عائرہ کو دیکھنے لگا تھا۔ جب زمش نے منہ بنایا، وہ ہرگز اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تمہارا شوہر باہر آیا ہوا ہے، جاؤ اس سے گپیں لڑاؤ۔ ہم دونوں ہسبینڈ وائف کو تھوڑی دیر پرائیویسی چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو زمش نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر شیشے کے دروازے کے اس پار کھڑے ارزق کو۔ وہ وہاں شاید عائرہ کی عیادت کے لیے آیا ہوگا، کیونکہ عائرہ تو رشتے میں
اس کی بھابھی لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے آئرہ کو بائے کہتی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، یعنی کہ اسے اپنے شوہر سے باتیں کرنی تھی، جبکہ ارزق نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کو دیکھتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تم 1-2 دنوں میں باتیں کرنا شروع کر دو گی، لیکن تم تو بالکل بھی کچھ نہیں بول رہی ہو۔ تھوڑی بہت ہمت تو خود سے کرنی پڑے گی نا۔ ویسے تمہارے لیے سوپ منگوایا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ چند دن تمہیں وہ سوپ پینا ہوگا، تو نخرے نہیں کرنے میری جان نے، وہ تمہاری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ویسے تم ٹھیک کہہ رہی تھی، ڈاکٹر سے انسان کو چیک کروانا ہی نہیں چاہیے، ہر اچھی چیز کھانے سے منع کر دیتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو ہماری صحت کے لیے ہے نا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ یہ سب کچھ خود سے بند کر دے، اس امید کے ساتھ، لیکن ازبک کی طرف سے اس طرح کا نرم انداز اور پھر محبت بھری نگاہیں اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ دیکھو نا، میں اتنے دنوں سے نہیں سویا، ایک لمحہ سکون نہیں ملا، اور تم کیسے سو رہی ہو؟ جاگو۔ ڈاکٹر نے بالکل بھی دوائی میں نیند لکھ کر نہیں دی ہے۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے گالوں کو اپنی نرم پروں سے چھو رہا تھا۔ جب اس نے اس کے چہرے پر تکلیف بھرے اثرات دیکھے تھے۔ ہاں نا؟ تمہیں کہیں درد ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ درد؟ جو درد آپ نے دیا ہے، اس سے زیادہ بڑا اور کوئی درد نہیں۔ ازبک دورانی طلاق کب دیں گے؟ وہ خود کو مضبوط کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اٹک اٹک کر بولی، تو ازبک کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ اس کی آواز سننے کو ترس گیا تھا، اور اب اس کے منہ سے کچھ سننے کو ملا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اب یہ کوئی مت کہنا کہ آپ نے کل 2 ایپیسوڈ کا وعدہ کیا تھا تو آپ نے پورا نہیں کیا۔ میں نے 2 ایپیسوڈ کا وعدہ اس بات پر کیا تھا کہ آپ لوگ میرے لائکس پورے کرو گے، لیکن آپ لوگوں نے لائکس پورے نہیں کیے، تو میں نے صرف 1 ہی ایپیسوڈ لکھی۔ ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ شاید میں 2 ہی لکھتی۔ اگر آپ لوگوں کو 2 قسطیں چاہیے تو مجھے میری محنت کا ریوارڈ چاہیے۔ 1500 لائکس اور 49.7 کے سبسکرائبرز کرنے ہیں آپ نے۔ 49.6 کے میرے خیال میں تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے، یعنی کہ زیادہ لمبا وہ سسٹم نہیں ہے۔ 110 یا 111 سبسکرائبرز باقی ہیں۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔